अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरोज। सवाल फिर वही आन खड़ा हुआ है, चाहे जितने मर्जी जतन कर लिए जाए, कि आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, 8 फरवरी को होंगे या फिर आगे चले जाएंगे। अब तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया है कि हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंतखाबात रुकवाने के, और एक बहुत बड़े सियासी शख्सियत ने, एक बहुत बड़े लीडर ने एक बार फिर इंतखाबात मुलतवी करवाने का, इंतखाबात आगे लेकर जाने का मुतालबा कर लिया हुआ है। रीज़न क्या है, क्यों इंतखाबात डिले करवाना कोई चाहता है? उसके पीछे ये जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के पीछे ज़ाहिर है जेन्युइन ग्राउंड्स है। जब चीफ जस्टिस साहब भी कह दे कि हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब को शायद इस चीज़ का पता हो, शायद इस चीज़ का इल्म हो, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें दो बड़ी सियासी शख्सियात, एक जेल में है और दूसरी इन दिनों काबुल गई हुई है, वो एक सफ़े पर है। दो बड़ी सियासी शख्सियात एक दूसरे की शदीद मुखालिफ, वो दोनों नहीं चाहती कि इंतखाबात हो। एक शख्सियत अदालतों में जा जाकर इंतखाबात रुकवाने के लिए अपने लोगों के ज़रिए इंतखाबात रुकवाने के जतन करती है, अदालतों में पिटीशन ज़ाहिर करती है, और दूसरी शख्सियत सियासी मैदान पर खड़े होकर इंतखाबात मुलतवी करवाने की बातें करती है। तो ये मामला है। और दूसरा एक मामला, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर एक कमाल तो मैं नहीं कहता, लेकिन आजकल के माहौल में, आजकल की सियासत जिस तरह की चल रही है, उसमें फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी तारीफ किए बगैर जो है वो उनके मुखालिफ भी जो है नहीं रह पा रहे। वो क्या किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कितना बड़ा तीर मारा है, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, वो कारनामा है भी या नहीं, उस पर बात करेंगे। पहले जो इंतखाबात का मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला था, एक आरओ को बगैर सुप्रीम को अपना इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल करने का। एक आरओ बीमार थे, उन्होंने कहा कि जी मैं तो काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो छुट्टी दे दें, तो उनकी जगह इलेक्शन कमीशन ने किसी और को लगा दिया। तो उनके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन जाती है, और पेशावर हाई कोर्ट बगैर किसी को नोटिस भेजे, इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है बराह रास्त उसमें फरीक है, बराह रास्त वो इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद है अपनी जगह कि ऐसा कोई हुक्म, कोई इदारा, कोई अदालत जारी नहीं कर सकती जिससे इंतखाबात में इल्तवा का खदशा पैदा हो। एक नहीं दो बार ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से कभी ना कभी इस तरह के कोई ऑर्डर्स आ जाते। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था, तमाम के तमाम आरओज के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे, और उसके बाद इलेक्शन का अमल रुक गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में ना पड़ता, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ना जाता, तो फिर इंतखाबात तो आज नहीं हो रहे होते। फिर आज ये कागजात मुस्तरद हो गए, मंजूर हो गए, अपीलें आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो तो हम डिस्कस ना कर रहे होते। तो फिर आज तो कुछ और डिस्कस कर रहे होते। अब ये इंतखाबात नहीं हुए तो फिर क्या और 11 साल इंतजार करना पड़ेगा? अक्सर यार बेली जो है ना, वो बात करते हैं कि जी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। आजकल कुछ लोगों को ये ज़हन भूत सवार है, तो हम उनको कहते हैं कि यार हमारी नस्लों ने ना जमहूरियत के लिए किया जद्दोजहद, जेलें भी काटी हैं, और फिर हमारे जैसों को ही जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी। जो लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, वो तो साइड पर जाकर बैठ जाएंगे। फिर वही होगा, जमहूरियत की बहाली की तहरीक बनेगी, फिर उसमें सहाफ़ी, सियासतदान, दानिश्वर, इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार लोग हैं, वही बेचारे आएंगे, और फिर वो लोग जो आज नहीं चाहते इंतखाबात हो, फिर वही आकर इक़्तिदार के दोबारा मज़े लेंगे। ज़ाहिर है वो फिर सजा इक़्तिदार उनको चाहिए, लेकिन जमहूरियत के लिए जदोजहद कोई करता है। तो बहरहाल तो वो इंतखाबात ना होना मतलब ये सबसे बड़ा जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ या किसी भी कौम के साथ जो जुल्म होता है, वो यही है कि उनको, अवाम को उनकी मर्जी के फैसले ना करने दिए जाए, मुसल्लत हुकूमतें हों। तो बहरहाल तो वो इस तरह के फैसले आते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने अपना खैबर पख्तूनख्वा के जो रिटर्निंग अफसर है पीके कानवे, उनको जनाब उन्होंने अपना कर दिया, 27 दिसंबर को मुअत्तल कर दिया बगैर किसी को नोटिस किए। तो आज वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था इलेक्शन कमीशन का, और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि जी शिकायत गुजार जिसने शिकायत की है वो
اس سے سوال پوچھا انہوں نے کہ کیا آپ اپنی مرضی کا RO لگانا چاہتے ہیں؟ اگر ایک RO نہیں کام کرنا چاہ رہے تھے، بیمار تھے، ان کی جگہ دوسرے لگ گئے تو کیا فرق پڑ گیا؟ اور دوسرا یہ انہوں نے جو آبزرویشن دی ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں۔ ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا، دوسرا لگا دیا گیا، تو پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ٹھک کر کے تقرری کینسل کر دی، ٹھک کر کے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی کوئی چھوٹے ریمارکس نہیں ہے، چھوٹی آبزرویشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ قوتیں جو انتخابات نہیں چاہتی، وہ سیاسی پارٹیاں ہوں کچھ، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، یا وہ کچھ نگران ہوں، وہ انتخابات نہیں چاہتی۔ تو لہٰذا وہ انتخابات کے متعلق جو معاملہ ان کے پاس آتا ہے، جس سے ان کو لگتا ہے کہ اس سے انتخابات کے اوپر سوال اٹھے گا کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا جو خدشات پیدا کریں گے، اس معاملے کو وہیں کھڑے کھڑے نپٹا دیتے ہیں، کھڑے کھڑے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، پتھر پر لکیر جو انہوں نے ڈالی ہے وہ مٹنی نہیں چاہیے۔ ان کی کمٹمنٹ انتخابات کے ساتھ، آئین کے ساتھ بڑی کلیئر ہے، بغیر کسی اگر مگر کے ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک تو ڈراؤنے سرویز آ رہے ہیں نا، اب وہ سرویز کتنے ٹھیک ہے، مطلب الیکشن میں بھی کسی حلقے میں کوئی پتہ ہی نہیں کوئی کینڈیڈیٹ ہے، سرویز آ رہے ہیں جی 75%، جی 60%، جی 3%، 4%، مطلب عجیب و غریب قسم کے۔ الیکشن کا ماحول بنے گا، جلسے بنے ہوں گے تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا۔ خیر، سرویز کرنے والوں کو الیکشن کمیشن نے روک دیا، حالانکہ وہ بھی نہیں روکنا چاہیے، وہ بھی غلط فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا۔ لوگوں سے رائے جاننا پولنگ ڈے پر غلط ہوگا، پولنگ ڈے سے پہلے پول سروے دنیا جان میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال تو شاید ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سروے ہیں وہ شاید کسی کی نیند اڑا رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق، یا وہ جو انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو پروجیکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید ان کو لگ رہا ہے کہ اس طرح رزلٹ وہ نہیں آ رہے، تو شاید اس وجہ سے وہ انتخابات کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہتھکڑا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک جیل میں بیٹھی ہوئی شخصیت ہے، قیدی نمبر 804، ہاں وہی پہلے نمبر تھا نا، اب تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ عمران خان صاحب، وہ بھی نہیں چاہتے جو ان کا حال ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ جتنا وقت آگے ملے ان کو زیادہ، تو ان کے لوگ ذرا اس سارے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے سنبھل کے شاید ان کو زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ مل جائے اور زیادہ بہتر ماحول مل جائے، اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں۔ تو لہٰذا وہ کبھی لاہور ہائی کورٹ میں ROs کا تقرر اپنا رکوانے کے لیے چلے جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن اپنا آرڈر لے کر آتے ہیں نوٹیفیکیشن معطل کروانے کا، کبھی پشاور ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اپنے کسی بندے کو بھیج کر۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کی پارٹی، حالانکہ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے کہ جی ہم تو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، جو PTI کے چیئرمین ہیں، ہم تو انتخابات لڑیں گے، ہمیں اگر کوئی اور نشان دیا جائے گا تو بھی ہم لڑیں گے، مگر اگر ہمیں نشان نہیں دیا گیا تو پھر ظاہر ہے پھر سوال ہے نا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر جب ان کو لگے گا کہ ان کا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے تو بائیکاٹ کی طرف وہ جا سکتے ہیں۔ لہذا ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح انتخابات کوئی آگے جائیں، کوئی ماحول ان کے حق میں بنے۔ اچھا، دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پہلے تو مطالبہ کرتے تھے کہ انتخابات فروری میں نہ کروائیں، ایک تو موسم کہ برف باری ہوگی بہت سے علاقوں میں، دوسرا امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا میں، اور خاص طور پر ان کی ڈویژن ڈیرہ اسماعیل خان میں، بلوچستان میں، ایک تو ان کی دو وہ ریزن تھی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ انتخابات نہ ہوں، لیکن اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے، وہ گئے تھے کابل گئے تھے نا، اس سے روانگی سے پہلے DI خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، تو انہوں نے کہا الیکشن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، انتخابات اگر کچھ دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر غور کرے۔ اب وہ فورسی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ وہ حالات وہ کون سے ہیں؟ وہ حالات ہیں جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انتخابات رکوانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب واضح ہیں، بالکل کلیئر ہے کہ جی پہلے معیشت ٹھیک کرے، پہلے امن و امان کی صورتحال ٹھیک کرے، موسم ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد انتخابات ہوں۔ ان حالات میں انتخابات ہوں گے، مولانا صاحب کہتے ہیں، تو ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ اب انتشار الیکشنوں سے کیوں پیدا ہوگا، یہ تو سوال بڑا، اگر انتخابات جو ہے وہ صاف شفاف انتخابات ہوں
تو پھر انتشار کیوں پیدا ہوگا؟ اگر انتخابات لوگوں کو رائٹ دیا جائے کہ اپنی قیادت منتخب کریں، اپنے لیے حکومت منتخب کریں، اپنے نمائندے منتخب کریں، تو کیوں انتشار پیدا ہوگا؟ میرا نہیں خیال انتشار پیدا ہوگا. لیکن بہرحال مولانا صاحب بھی کسی نہ کسی کو ڈرا رہے ہیں، جو پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. اچھا، اب دوسرا، اگر یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہہ دی بات، اب اس میں ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نظر تو رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن اب مجھے جو سمجھ نہیں آ رہا کہ انتخابات اب ملتوی کس بنیاد پر ہوں گے. جو پنجاب کے انتخابات تھے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ لی گئی تھی، وہ 90 دن کے اندر نہ کروانے کی ایک ریزن تھی، جس کو بندہ بالکل بے بسی میں ماننے کو تیار ہو سکتا ہے کہ جی ہمارا جو اسٹرکچر ہے پارلیمانی نظام کا، اس میں ایک ہی دن انتخابات ہوتے ہیں. تو اگر 2 صوبوں کے الیکشن پہلے کروا دیے جائیں، پنجاب کے پہلے کروا لیے جائیں، قومی اسمبلی کے، اور 2 صوبوں کے بعد میں کروائے جائیں، یا 3 صوبوں کے، تو اس سے ذرا حالات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. تو چلے یہ مان لیا تھا، چلے ٹھیک ہے بھائی. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ 90 دن میں انتخابات کر رہے ہیں، لیکن اب پھر مردم شماری کی آڑ میں 3 مہینے اور انتخابات آگے لے کر جائے گئے. لیکن اب کیا ہے؟ اب تو کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. تو اب کس طرح انتخابات ملتوی ہوں گے؟ اب جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر کوئی اور چیز، کوئی اور رکاوٹ بھی سامنے آ سکتی ہے انتخابات کے لیے. یہ بڑا سوال ہے. اس وجہ سے سوال لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اچھا جی، اب جو چیز میں دوسری چیز تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کو ذاتی دشمنیوں میں بدل لیا گیا ہے. سیاسی مخالف نہیں رہے، ذاتی دشمن رہے. کہیں راہ چلتے ملتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگواتے ہیں. اگر کوئی کسی کو نظر آ جائے بازار میں، سڑک میں، کسی ریسٹورانٹ میں، کسی ہوٹل میں، کسی جہاز میں، کسی اسٹیشن پر، کسی بس میں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی شروع کروا دیتے ہیں. اور پھر شادی غمی ختم ہے جی، مرضی ختم. لیکن جو رواداری کی سیاست ہے وہ کچھ اور تقاضا کرتی ہے، اور وہ رواداری کی سیاست جو ہے وہ تقسیم کو ختم کرتی ہے. سیاسی مخالفت، نظریاتی مخالفت، سیاسی اختلاف تقسیم کو جنم نہیں دیتے، نفرت تقسیم کو جنم دیتی ہے. تو نفرت پر مبنی سیاست میں پاکستان میں ایک ایسا نوجوان لیڈر ہے آج بھی جو اپنے سیاسی مخالفین کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتا ہے، بلاول بھٹو زرداری. راشد محمود سومرو لاڑکانہ سے بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں. راشد محمود سومرو جتنی سخت تقریریں، تنقید کی بوچھاڑ، الزامات، یعنی جو کچھ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر وہ تقریر کر سکتے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کرتے ہیں. راشد محمود سومرو کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کی اکثر جو ہے نا وہ یاری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ راشد محمود سومرو کی سیاست لاڑکانہ کی سیاست ہے. لاڑکانہ میں راشد محمود سومرو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو وہ سیاست کیسے کریں گے؟ تو جب وہ مولانا صاحب کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، مولانا صاحب زرداری صاحب کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی اگر لاڑکانہ میں راشد محمود سومرو کی ڈیمانڈ مان لے تو پھر پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں جاتی ہے؟ تو لہٰذا وہاں پر دونوں مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے درمیان اگر ریسنٹلی کوئی تنازعات ہوئے ہیں تو اس کی وجہ راشد محمود سومرو اور بلاول بھٹو ہے، کیونکہ بلاول بھٹو اور راشد محمود سومرو ہوتے ہیں آمنے سامنے. پچھلے دنوں کچھ ماہ پہلے بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکریٹری ہیں، ہمارے دوست ہیں جمیل سومرو صاحب، انہوں نے بھی ایک بھڑکیلی سی پریس کانفرنس کر دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. ظاہر ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں راشد محمود سومرو صاحب کی وہ تقریریں تھیں جو بلاول بھٹو کے خلاف کرتے رہے. تو بلاول بھٹو آج راشد محمود سومرو صاحب کے کراچی کی رہائش گاہ چل کر گئے. ان کے کمسن صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا راشد محمود سومرو کے، تو پارٹی کے قائدین کے ساتھ گئے ہیں اور ان سے فاتحہ کی ہے. اور سامنے والے نے جو جیسچر دیا وہ بھی بڑا ہی خوبصورت تھا. خوشی غمی اگر سانجھی ہو نا تو پھر سیاسی اختلافات اپنی جگہ رہتے ہیں، آپ کی سیاست، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ نفرتیں اور تقسیم نہیں بڑھتی. تو راشد محمود سومرو صاحب بھی اپنی پارٹی، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بلاول کا استقبال کیا، گلے لگ کے ملے، اندر گئے، بیٹھے، فاتحہ خوانی ہوئی، گفتگو ہوئی، جس طرح سیاستدان بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو ایک ظاہر ہے مطلب فوتگی میں تو بندہ جس طرح کا ماحول وہاں ہو سکتا ہے اس طرح کے ماحول میں، لیکن وہ دشمنی والا جو تاثر ہوتا ہے نا سیاستدانوں کا،
وہ اس کو بلاول بھٹو زرداری ہر موقع پر کوشش کرتے ہیں اپنی تقریروں کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی، کہ تقسیم ختم کرے، نفرت کی سیاست ختم کرے، اختلافات برقرار رکھیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ احترام، ایک دوسرے کی غمی خوشی سانجھی کر کے، ایک دوسرے کو کا سہارا بن کر۔ تو بہت اچھا جیسچر دیا بلاول بھٹو زرداری نے جا کر، اور ظاہر ہے جب بلاول بھٹو جاتے ہیں تو مخالفین بھی ان کی طرف اسی طرح چل کر آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔